बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब क़त्ल अबी जहल। हदीस नंबर 3975। हद्दसना अहमद बिन मुहम्मद क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना हिशाम बिन उरवा अन अबीही अन्न अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लिज़ुबैर यौमल यरमूक किलाहुमा सही। पहली बात ये देखें, हद्दसना अहमद बिन मुहम्मद, बल्कि पहले मैं तर्जमा कर देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हज़रत ज़ुबैर से कहा यरमूक के दिन, अला तशुद्दु फनशुद्द मअका, क्या आप हमला नहीं करते काफ़िरों पर कि हम आपके साथ मिलकर हम भी हमला करते हैं? तो वो कहने लगे इन्नी इनशदत्तु, आगे कज़ब तुम नहीं है, आपके यहाँ कज़ब तुम लिखा हुआ है, इसको कज़ब तुम कर दो, ये किज़्ब से है, कस्तलानी ने लिखा है, और नीचे भी लिखा हुआ अखलफ तुम, और किज़्ब से यह है कज़ब तुम। अगर मैंने हमला कर दिया उन पर तो तुम, कज़ब तुम का मतलब ये तुम पीछे रह जाओगे। तो वो कहने लगे हम ऐसा नहीं करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तो इन्होंने फिर उन पर हमला किया, यहाँ तक कि उनकी सफ़ें चीर दी। सफ़ें चीरते हुए वहाँ से आगे निकल गए। जब आगे निकले तो पीछे साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले ही रह गए थे। तो फिर वापस आए, रजा मुक़बिलन, फिर वो अपने साथियों की तरफ रुख करते हुए वापस आए। वापस आ रहे थे तो उन रूमी ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली। उन्होंने इन पर ज़रब कारी की, यानी वार किए, 2 वारें की। एक उनके कंधे पर, ऐसी वो 2 ज़रबें थीं कि उन 2 के दरमियान एक वो ज़रब थी जो ज़रब बदर के दिन इनको लगाई गई थी। हर उर्वा कहते हैं कि मैं अपनी उंगलियां उन ज़रबात में दाखिल किया करता था और खेला करता था, मैं बच्चा था। हर उर्वा कहते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ उस दिन कोई नहीं था और वो उस वक्त 10 साल के थे। तो उन्होंने उनको हमलहु अला फ़रसिन, एक घोड़े पर सवार करा दिया और फिर एक आदमी को उनके ऊपर मुकर्रर कर दिया, यानी उनको एक आदमी के ज़िम्मे लगा दिया। ये इसका मोटा सा तर्जुमा है। अब देखें इसका पीछे से। पहला है हद्दसना अहमद बिन मुहम्मद। ये अहमद बिन मुहम्मद नामी तो 2 रावी हैं और दोनों इमाम बुखारी के शेख हैं। एक रावी है नीचे हाशिया देखें, अहमद आगे लिखा बिन साबित, तो एक है अहमद बिन मुहम्मद बिन साबित। ये दारा कुतनी का कौल है। हाकिम अबू अब्दुल्ला और अबू नसर कहते हैं। अबू नसर से मुराद अबू नसर कलाबाजी, वो जो मशहूर हैं रिजाल बुखारी वाले, वो कहते हैं नहीं, अहमद बिन मुहम्मद बिन मूसा हैं। तो ये दोनों में अलग अलग हो गया। तो रज्जहा के आगे अलमिज़ी भी लिख लो, रज्जहा अलमिज़ी व गैरुहु हादा सानिया। मिज़्ज़ी, मीम ज़ा या मिज़्ज़ी, बहुत बड़े आदमी हैं। तहज़ीबुल कमाल अस्मा और रिजाल की किताब है, उसके मुसन्निफ़ हैं, और तहज़ीबुल कमाल मशहूर किताब है अस्मा और रिजाल की। सियासता के रुवात का तर्जमा वहाँ बड़ा बाआसानी और बड़ा मुदल्लल मिल जाता है। तो मिज़्ज़ी उन्होंने और दूसरों ने भी इस दूसरे कौल को तरजीह दी है जिसमें अहमद बिन मुहम्मद बिन मूसा है, और यही मुराद है यहाँ। तो गोया कि यहाँ अहमद बिन मुहम्मद बिन साबित मुराद नहीं, बल्कि अहमद बिन मुहम्मद बिन मूसा मुराद है। तो ये भी एक बात आपके सामने आ गई। वो बात ये आई कि जब दोनों रावी एक जैसे हों तो फिर हमने ये देखने के लिए कि अब यहाँ कौन सा रावी मुराद है, ऐसे मौके पर हमें देखना चाहिए ख़ास तौर पर इसने क्या लिखा है। अबू नसर किलाबाजी ने, कलाबाजी या किलाबाजी तहकीक कर लूँगा मैं, अबू नसर ने क्या लिखा है, क्योंकि रिजाल बुखारी लिखने वाले लोगों में से हैं। और फिर जमहूर किस तरफ चले गए हैं, फिर क्या किसी जगह इसकी तरजीह नकल की है, जैसा कि इरशाद सारी में लिखा हुआ है रज्जहा हाज़ा सानिया, दूसरा राजे है। तो ये भी एक इल्म है रुवात की इस तरह बहस करना, और दीन हमारे पास इन्हीं रावियों की तहकीक की वजह से बाकी है। अगर ये मुहद्दिसीन ना होते जिनकी सारी मगज़मारी रावियों के ऊपर हुई है, सनद के माहिर रहे, वो बाकी ज़्यादा उन्होंने मतन को या ज़्यादा बयानात, ज़्यादा तसनीफ़ात, कुरान हदीस के दुरूस, ये उन्होंने काम नहीं किए। बस फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़ा जो इबादत होंगी वो तो करते ही होंगे, बाकी नवाफिल की, क्योंकि उलमा तो बग़ैर नफली इबादत के रहते ही नहीं थे। बाकी उनका सारा ज़ोर सारी ज़िंदगी रावियों पर ही रहा, ये रावी यूँ है, ये रावी यूँ है, इस रावी पर फ़लाँ किताब लिखी गई, अब नई किताब आ गई है, इसी पर रहा। इनकी बरकत से आज दीन कायम है। इसलिए
کہ مشہور ہے قول عبداللہ بن مبارک کا، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں بھی جو آتا وہ کہہ ڈالتا۔ لیکن سند ہے تو ہم خیال رکھتے ہیں نا کہ بھئی حدیث ہم قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں قبول کرتے؟ بھی سند کی وجہ سے۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ راویوں کو کہتے ہیں۔ تو کسی نے راویوں پر کوئی دماغ لگایا ہے تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی ٹھیک ہے، یہ کمزور ہے، اس راوی کی بات مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے۔ آج ہمارے پاس حدیثیں ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں جی حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، حدیث میں ہے کہ جھوٹ کے بارے میں یہ وعید ہے، حدیث میں ہے دھوکے کے بارے میں من غش فلیس منا۔ حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو دین پہ ابھارتے ہیں، خطباء، علماء، مدرسین سب، لیکن یہ ساری حدیثیں تو مرہون ہیں منت سند کی۔ سند نہیں ہوگی تو حدیث کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں رہتی۔ تو پورا دین سند سے محفوظ ہے، اور سند پر لوگوں نے محنتیں کی، صرف سند پر ہی محنتیں کی۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبدالحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا گا آپ نے؟ بنوری ٹاؤن کے رئیس تھے شعبہ تخصص الحدیث کے، انتقال فرمایا، کبھی قریب زمانے میں انتقال فرمایا، میں نے ان سے پڑھا تھا۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے براہ راست شاگرد تھے، اس لیے وہ چند ہی لوگوں میں سے تھے جو بچے ہوئے تھے، تو ان کا زیادہ زور سند پر ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمیں متن حدیث کی طرف کم توجہ دلائی، سند حدیث کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر بہت محنت کی، اور اس میں ان کا بڑا ید طولہ ان کو حاصل تھا۔ اس کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی شدھ بودھ کسی درجے میں حاصل ہو بھی گئی۔ تو یہ ان کا خاصہ تھا، اسماء الرجال کے اوپر کام کرنا، اسماء الرجال پر بات کرنا۔ تو ایسے لوگ کچھ رہے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا نہیں تھا، اور ان کو کتابوں کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی، بس وہ کتابیں اور اسماء الرجال، کتابیں اور اسماء الرجال۔ خیر پھر انہوں نے رجال پیدا کی۔ یہ عبد المجید جو ترکمانی ہے، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، مشہور کتاب ہے، یہ ان کے شاگرد خاص ہیں، اور ہمارے ساتھی ہم سے ایک سال آگے تھے، یہ سال ثانی میں تھے، ہم سال اول میں تھے۔ تو سند کا بہت بڑا مقام ہے۔ جی ہاں، مصنف بھی تھے وہ۔ الا تشدوا فنشد معک، انہوں نے فرمایا کہ تم حملہ نہیں کرو گے، ہم بھی تمہارے سے حملہ کریں۔ آگے انہوں نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ فقالوا لا نفعل، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے۔ لا نفعل کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ فقالوا لا نفعل، کہنے لگے نہیں، یعنی ہم ایسا نہیں کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانا۔ کہنے لگے لا، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، نفعل، ہم کر گزریں گے، یعنی حملہ کر گزریں گے۔ سمجھ گئے ترجمے کو؟ تو دو مطلب ہو گئے، پہلا مطلب یہ، دوسرا مطلب ہو گیا لا نفعل، ایک ہی لفظ ہے کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو آتا ہے نا، جب کوئی آدمی کسی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کر رہا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لا ردہ اللہ علیک۔ جو آدمی کسی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو اس کو یہ آگے سے دعا دینی چاہیے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ یہ چیز واپس نہ لوٹائے تیری۔ اس کے بھی علماء نے دو مطلب بیان کیے، ایک اسی بنیاد پر جو میں نے ابھی عرض کروں، ایک مطلب یہ بیان کیا ہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ یہ چیز واپس نہ کرے تجھے۔ دوسری ہے کہ لا، ایسا نہ کر جو تو کر رہا ہے۔ مسجد میں بھی اعلان ہوتے ہیں، بلا مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، ردہ اللہ علیک، ہماری دعا ہے اللہ تیری چیز تجھے واپس کرا دے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے مسجد میں۔ آگے چلیں، انہوں نے حملہ کیا، صفیں چیر دی، کراس ہو گئے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ ثم رجع مقبلا الی اصحابہ، ساتھیوں کی طرف رخ کرتے ہوئے واپس ہے۔ قسطلانی نے آگے نکالا ہے الی اصحابہ، فاخذوا بلجامہ، رومیوں نے، یہ اصل میں یوں ہے، اخذوا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ای اخذ الروم، رومیوں نے بلجامہ، ان کی لجام نہیں، ہاں بلجام فرسی، مضاف معذوف ہوگا، بلجام فرسی، رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام آگے سے پکڑ لی جب یہ واپس آ رہے تھے۔ اب بہادری تو دیکھیں، ویسے کمال ہو گئی ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک چلے گئے، پھر واپس۔ اکیلا آدمی جتھے میں سے گزر رہا ہے، وہ بھی کوئی بچے نہیں تھے جن کے درمیان سے چیر کے گئے ہیں، وہ بھی شاہ سوار تھے، بابا جنگ لڑنے آئے ہوئے تھے، لیکن بہادری دل کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ السیف بالصاعد لا الصاعد بالسیف، ایسے نا ایک جملہ کہ تلوار کی طاقت وہ بازو سے نظر آتی ہے، بازو کی طاقت تلوار سے نظر نہیں آتی۔ تلوار تکڑی ہو، بازو ہمارے جیسے ہوں، تو تلوار بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تلوار جیسی کیسی بھی ہو، بندہ نہ ڈر ہو تو سوٹی لاٹھی سے بھی کام چلا لے گا۔ تو دل کی بہادری تھی، بہادری اور سخاوت، ان دو چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، بہادری کا تعلق قوت کے ساتھ نہیں ہے۔
یہ ضمنی چیز ہے، ضرور مؤثر ہے لیکن ضمنی ہے۔ سخاوت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے، مال ہے ضمنی چیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا اخذوا بلجام، رومیوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ یہ جو عبارت نکالی ہے اخذ الروم بلجام فارسی، یہ فتح الباری میں ہے۔ فضربوه ضربتین، ضربوه یہاں سمجھنا ضروری ہے، یہ انعام الباری میں آگے بات لکھی ہے، فضربوه بالطعن دون السیف۔ میں خود ہوتا تھا انعام الباری اردو میں، عربی میں صرف لکھ دیتا ہوں کہ عربی میں تھوڑے لفظوں میں زیادہ آدمی بات لکھ لیتا ہے، تو ذرا عبارت میں ایجاز ہو جاتا ہے۔ فضربوه بالطعن دون السیف، انہوں نے ان کو نیزے کے ذریعے سے ماری ضربیں، لیکن آپ فی الحال یہ سمجھیں کہ انہوں نے 2 ضربیں ماری ان کے کندھے پر، اس طرح بینہما ضربتن، کندھے پر 2 ضربیں ماری اس طریقے سے کہ ان 2 ضربوں کے درمیان ایک ضرب تھی۔ ضربتن ضربھا یوم بدر، ضرب کا نائب فعل مصدر ہے، ہاں ضمیر جائے گی ضربتن کی طرف، جیسے کل بتایا تھا فلتن فلہ، ضربتن ضربھا یوم بدر، ایک ضرب تھی جو ان کو بدر کے دن لگی تھی۔ اب یہ اشکال ہو گیا، یہاں پر اشکال کیا ہوا، یہ دیکھیں پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا بدر کے دن، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کان فی زبیر 3 ضربات، حضرت زبیر پر 3 ضربیں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ 2 بدر کے دن لگی تھی، 1 یرموک میں لگی تھی، وہاں یہ تھا نا 1 یرموک میں 2 بدر میں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ 2 یرموک میں لگی تھی اور 1 بدر میں لگی تھی، ہے نا، 1 بدر میں لگی تھی۔ ضربتن بینہما ضربتن، 1 بدر تھی جو بدر کے دن کی تھی، 2 انہوں نے مار دی۔ تو یہ تو میں تعارض ہو گیا ہے، اس کا جواب یہ بھی مارکۃ الآراء جگہ ہے، مختلف شروحوں میں مختلف جوابات دیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ شروحات سے مطالعہ کرنے کے بعد جو بڑا نتھرا وہ جواب سامنے آتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس تعارض کا جواب یہ کہ کل 5 ضربات تھیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اسلام یا حدیث قرآن پر ہونے والے کسی اعتراض کا جواب دیتا ہوں، جب بھی یہاں دوں، بیان میں دوں، درس قرآن میں دوں، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو اسلام کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہاں اسلام پر اعتراض ہو سکتا ہے، حدیث پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں یقیناً ہر زمانے میں غیر مسلمین ہیں ایسے تو خاص طور پر، جو اسلام پر اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کی فلاں بات پر اعتراض ہے، اسلام کی فلاں بات پر اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، انتخاب تیرا ہے، تو نے ہمیں ان لوگوں میں ڈال دیا جو اسلام کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، واللہ کوئی دخل نہیں، یہ محض اس کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ہمیں اس کو شکر تو پڑھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر یہ رحمت فرمائی، ہماری زبان سے دفاع دین کروایا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ رات میرا درس قرآن تھا تو اس میں وہ آ گیا تھا یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے، وہ تو الٹرا ساؤنڈ بھی آج بتا دیتا ہے، ڈاکٹر بھی جان لیتا ہے۔ تو اس پر میں نے 23-25 منٹ بات کی کہ یہ نہیں قرآن کی آیت ٹھیک ہے، تو میرا دل خوش ہو رہا تھا اس پر، میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور محرومیت سے ڈرتا ہوں اس سے۔ تو یہاں میں عرض کر رہا تھا اس کا جواب یہ ہے، اعتراض بنتا ہے بالکل بخاری کی حدیث ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کل ضربات 5 تھیں۔ کیسے تھیں؟ 3 سیفی تھیں، 2 رمحی تھیں۔ 3 سیفی، 2 رمحی، رمحی کا معنی نیزے والی، کل 5 ہو گئیں۔ اچھا جو 3 سیفی تھیں ان کے آگے لکھ لو، ان میں 2 بدری تھی، 1 یرموکی تھی، 2 بدری اور 1 یرموکی، شاید انہوں نے لکھ رہا ہے۔ اچھا آگے جو 2 رمحی تھیں وہ دونوں یرموکی تھیں۔ میں دہراتا ہوں، حل تعارض یہ ہے کل 5 ضربات تھیں، ان 5 میں سے 3 سیفی تھیں، 2 رمحی تھیں۔ 3 سیفی میں سے 2 بدری تھیں، 1 یرموکی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ 2 رمحی میں سے وہ دونوں یرموکی تھیں۔ اب دیکھیں اب اس کا تعارض کیسے ہوگا، 3 سیفی ضربات میں سے 1 وسط عاتق میں تھی جو بدری تھی، اور جو باقی 2 تھیں وہ غیر عاتق پر تھیں، اور جو رمحی تھیں وہ دونوں عاتق کے طرفین پر تھیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک لڑکا ادھر آ جائے، 2 یرموکی تھی، 2 رمحی تھیں، دوبارہ 3 سیفی تھیں جن میں 2 بدری 1 یرموکی، اور 2 رمحی تھیں دونوں یرموکی تھیں۔
جو 3 سیفی ضربات تھیں، 3 سیفی ضربات میں سے ایک وسط عاتق میں تھی جو بدری تھی. آپ ادھر منہ کرو، ایسا. 3 ضربات سیفی ہیں، 3 تلوار کے یوں سمجھ، 3 تلوار کے وار تھے، 2 نیزے کے تھے. جو 3 تلوار کے وار تھے نا، ان میں سے ایک یہ درمیان میں تھا. 3 سیفی تھی، ان میں سے ایک عاتقین کے درمیان تھی، اور باقی جو 2 تھیں وہ غیر عاتق پر تھیں، کہیں بھی تھی. مثلا ہم یہ کہہ لیتے ہیں ایک اس بازو پر تھی اور ایک اس بازو پر تھی، غیر عاتق پر کہیں بھی تھی، ہمارا تعارض حل ہو جائے گا. یہ 3 ضربیں ہو گئیں. 3 ضربیں ہیں سیف کی، ایک ہے 2 کندھوں کے درمیان، اور یہ بدری ہے. سمجھ اس بات کو. اور یہ جو 2 ہیں یہ غیر عاتق پر ہیں. اچھا اب دیکھیں جو 3 سیفی تھیں ان میں سے ایک تو یہ بدری تھی، ایک اور بدری تھی، کہیں بھی وہ لگی، اور ایک یرموکی تھی. آگے رہ گیا 2 رمحی. جو 2 رمحی تھیں، دونوں رمحی یہ یرموکی عاتق کے طرفین پر تھیں، یہاں اس کندھے کے کنارے پر اور اس کندھے کے کنارے پر، یہ نیزے کی تھی. اب غور سے سنیں، ٹوٹل 5 ہو گئیں. میں اس کو دہراتا ہوں، یہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے. ایک یہ ضرب ہے تلوار کی، ایک یہ ضرب ہے تلوار کی، اور ایک یہ ضرب ہے تلوار کی. یعنی ایک ہوگی 2 کندھوں کے درمیان اور 2 ہو گئی مثلا دونوں بازوں پر. اب یہ جو 2 کندھوں کے درمیان ہے یہ بدری ہے. باقی جو 2 بچی ہیں تلوار کی، ان میں سے ایک بدری ہے اور ایک یرموکی ہے. اچھا یہ جو ہے نیزے کی یہاں اور یہاں کندھوں کے طرفین پر، یہ نیزوں کی ہیں، اور یہ ہو گئی دونوں یرموک کی. سمجھ گئے. اب میں 2 لفظوں میں اس کو دہرا دیتا ہوں. ٹوٹل 3 ضربیں ہیں تلوار کی، جن میں سے ایک 2 کندھوں کے درمیان ہے، یہ بدری ہے. باقی دونوں تلوار والی وہ دونوں بازو پر ہیں مثلا، اور 2 ہیں نیزوں کی، اور وہ دونوں کندھوں کے کنارے پر ہیں. اب یوں دیکھیں، یہاں نیزہ لگا، یہاں نیزہ لگا، اور تلوار یہاں لگی، یہاں لگی اور یہاں لگی. پھر 2 لفظوں میں یہ نیزہ اور یہ ہے تلوار. سمجھ گئے. چلو اس سے ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، انہوں کا ضربوہ ضربتین، ابھی جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، اخذوا بلجامی کے آگے، اخذوا بلجامی ضربوہ ضربتین علی عاتقہ، اس کے کندھوں پر 2 ضربیں ماری. اس 2 سے مراد رمحی ہیں. اچھا بینہما ضربۃ ضربہ یوم بدر، ان دونوں کے درمیان ایک ضرب تھی جو دونوں کے درمیان تھی، وہی جو میں نے آپ کو بنا کے دکھلائی ہے. اب چلیں پچھلی حدیث میں. پچھلے میں ہے کان فی الزبیر 3 ضربات بالسیف، زبیر پر 3 ضربیں تھیں، ان میں سے ایک کندھے پر تھی. احداہن فی عاتقہ، ان 3 میں سے ایک کندھے پر تھی، باقی 2 مطلب وہ غیر عاتق پر تھی. یہ جو 3 ہے تلوار کی ہے نا، یہ 3 تلوار کی، ان میں سے ایک کندھے پر تھی. کندھے کا مطلب یہ ہے کندھے کے بیچ میں تھی، اور باقی 2 غیر عاتق پر تھیں. آگے دیکھو، ضرب سنتین یوم بدر، بدر کے دن 2 لگی تھی، دونوں میں نے دکھلا دی تھی نا، ایک کو درمیان میں تھی اور ایک اس بازو میں تھی. وواحدۃ یوم الیرموک، اور ایک یرموک میں تھی، وہ جو بائیں بازو پر تھی. یہ پوری ہو گئی 3. باقی اگلے میں جو آتا ہے ضربوہ ضربتین، وہ اوپر والی 2 ہو گئیں. ہو گیا واضح. یہ ایک جواب ہے، پہلا جواب. دوسرا جواب دیکھیں، جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کی روایت اثبت ہے معمر کی روایت سے. اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ پہلی روایت دیکھو، کان فی الزبیر 3 ضربات بالسیف، یہ روایت کس کی ہے؟ معمر کی ہے. 39 73 یہ معمر کی روایت ہے. اچھا، اور جو ہے 39 75 ان 2 میں تعارض ہے نا، یہ کس کی ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی ہے. اچھا، یہ دیکھو ہم نے یہ کیوں کہا کہ وہ معمر کی ہے یا عبداللہ کی ہے؟ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اوپر والی پہلا راوی ابراہیم بن موسیٰ ہے، یا نیچے پہلا راوی احمد بن محمد ہے. وہ ابراہیم بن موسیٰ کی روایت ہے یا احمد بن محمد کی روایت ہے؟ یہ ہم نے کیوں نہیں کہا؟ ہاں، ہم اوپر سے راوی دیکھتے آئیں گے، جہاں پر آ کے راوی کا اختلاف ہوگا نا، ہم اس راوی کی بنیاد پر کہیں گے یہ راوی عبداللہ بن مبارک کی روایت ہے اور یہ روایت معمر کی روایت ہے. حتیٰ کہ اگر پہلے صحابی میں اختلاف ہو گیا، مثلا ایک روایت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، ہم کہیں گے عائشہ کی روایت میں یوں اور ابو ہریرہ کی روایت میں یوں ہے، ڈائریکٹ ہی وہیں کہہ دیں گے. اب اوپر سے نیچے چلو نا، دیکھو عروہ ہے نا،
آخر میں عروہ ہے 39-73 میں، اور 39-75 میں دیکھو یہاں بھی عروہ ہے، کیونکہ ہشام بن عروہ عن ابی ہی ہے نا. اچھا عروہ ہے، عروہ سے نیچے آؤ 73 میں ہشام ہے، یہاں بھی عروہ سے نیچے ہشام ہے. 73 میں آؤ، ہشام سے نیچے معمر ہے، یہاں ہشام نیچے عبداللہ ہے. عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک ہے، جیسا کہ قسطلانی نے لکھا ہے. اس لیے اب ہم یوں بولیں گے اصطلاحی زبان میں، ایک روایت عبداللہ بن مبارک کی اور ایک معمر کی ہے، اور عبداللہ بن مبارک کی روایت معمر کی روایت سے اثبت ہے، اس میں زیادہ وزن ہے. یہ ایک حدیث کی اسناد کی بحث ہے. اچھا تیسرا جواب، 2 جواب ہو گئے. پہلی روایت میں تو ہم نے دونوں روایتوں کو برابر، پہلے جواب میں دونوں روایتوں کو برابر کا درجہ دے کر ہم نے ان میں تطبیق کی شکل قائم کی ہے. تطبیق یہ قائم کی ہے کہ ہم نے ضربیں کل 5 بنائی ہیں. دوسری صورت میں ہم نے ترجیح کی صورت قائم کی ہے. ہم نے کہا عبداللہ بن مبارک کی روایت میں وزن زیادہ ہے ان کی روایت سے، لہذا گویا کہ یہی روایت ہم لیں گے عدد کے معاملے میں. تیسرا جواب، مرکزی مضمون اور واقعہ بیان کرتے ہوئے اعداد کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ وہ ضمنی اور غیر مقصودی چیز ہوتی ہے. یہ جواب مجھے ویسے زیادہ اچھا لگا، اگرچہ پہلے جواب سے ہم نے بالکل صحیح تطبیق بٹھا دی. تیسرا جواب یہ کہ مرکزی مضمون بیان کرتے ہوئے اعداد کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ اعداد ضمنی اور غیر مقصودی چیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی خاص واقعہ بیان کرے، ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ریونڈ گئے، ریونڈ اجتماع پر. اب کسی نے کہا جی کوئی واقعہ سناؤ، اپنا حال سناؤ ریونڈ جانے کا. تو میں کہتا ہوں جی ہم ریونڈ گئے، راستے میں ہم نے نماز بھی پڑھی اور چائے بھی پی. دوسرے آدمی سے کہا کہ تم بھی اسی بس میں تھے، تم بھی سناؤ واقعہ. وہ سنا رہے ہیں، ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم رکے، ہم نے مغرب پڑھی، پھر ہم نے عصر بھی پڑھی، ہم نے چائے بھی وہاں پی. تو میں نے راستے میں ایک نماز کا ذکر کیا ہے اور اس نے 2 نماز کا ذکر کیا ہے، حالانکہ نمازیں 2 ہی تھیں. میں نے ایک کا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 2 نہیں پڑھی تھیں، میں نے اس کو سرسری لیا ہے درمیان کی چیز بتانے کو. اصل تو ہم نے ریونڈ تک پہنچنا بتانا تھا. مثلا ریونڈ اجتماع پر گئے تھے، اجتماع کیسا رہا، کس نے بیانات کیے، تھوڑا حال سناؤ اجتماع کا. تو میں اصل میں اجتماع کا حال سنانا چاہتا ہوں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اجتماع پہنچ گئے، وہاں پھر پہلا بیان یہ ہوا، دوسرا اس کا ہوا، یہ ماحول تھا، واپسی پھر ہم آئے. اس دوران میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ راستے میں ہم نے نماز پڑھی. تو اور دوسرے آدمی نے واقعہ سناتے ہوئے اس نے 2 پڑھی تھی، دونوں کا ذکر کر دیا. میں نے چونکہ نمازوں کا جو عدد ہے یہ ایک مقصودی چیز نہیں تھا، تو اس لیے میں نے عدد کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. تو بعض دفعہ جو اکثر مرکزی مضمون بیان ہو رہا تھا نا، درمیان میں ان چیزوں کو نہیں شمار کیا جاتا جو ضمنی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کتنی ضربیں لگیں، ان کو کتنی دفعہ تلوار لگی، یہ ایک ضمنی شے ہے. ہاں تو ایسے مواقع پر اعداد مقصود نہیں ہوتے. آپ بھی معلوم کریں کہ جنگ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں درمیان میں ضمنی باتیں آتی ہیں، ان کو ضربیں لگیں، 2 لگیں، 3 لگیں. اصل یہ ہوتا کہ وہ لڑے اور شہید ہوئے اور جنگ کا پلڑا بھاری رہا. تو یہ جنگ کے موقع پر اس طرح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس طرح کے مواقع پر اعداد کا بیان کرنا غیر مقصودی چیز ہوتا ہے. دوسرا جواب عبداللہ بن مبارک کی روایت، دوسرا جواب یہ تھا کہ عبداللہ بن مبارک کی روایت معمر کی روایت سے اثبت ہے. اچھا آگے چلیں، آگے یہ ہے، اب یہ وہی حدیث چل رہی ہے. وقال عروہ وکان معه عبداللہ ابن زبیر یومئذ وهو ابن 10 سنین. اس دن ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر تھے. کن کے ساتھ؟ حضرت زبیر کے ساتھ. ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے اور وہ اس وقت 10 سال کے تھے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ هذا بالغاء الکسر. یہ کسر سے مراد فتح نصب کسر نہیں ہے، وہ کسر اور جو ہے نا جر، یہ کسر سے مراد اوپر جو تھوڑا بہت ہوتا ہے، ہاں یہ اکائی دہائی والا جو ہوتا ہے، یہ کسر کو الغاء کے ساتھ ہے، یعنی کسر کو شمار نہیں کیا. ورنہ فإلا فسنُّ حِينَئِذٍ كَانَ عَلَى الصَّحِيحِ تَقْدِيرًا 12 سنة. ان کی عمر تقریباً 12 سال تھی. یہ بات قسطلانی نے بھی لکھی ہے، فتح الباری والے نے بھی لکھی ہے کہ عمر 12 سال تھی، پھر 10 سال لکھ دی چونکہ کسر شمار نہیں کیا، یعنی 11-12 والے کو شمار نہیں کیا. آگے ان کو گھوڑے پر سوار کرایا اور ایک آدمی کو ان کو ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا. آپ حیرانگی دیکھیں، 10 سال کا بچہ، 12 سال لو 10-12 سال کا بچہ میدان جنگ میں وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ان کی بہادری. اچھا یہ کسی آدمی کے ذمہ کیوں لگایا؟ یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، آدمی کے ذمہ اس لیے لگایا تھا کہ وہ آدمی یہ خیال کرے کہ یہ عبداللہ بن زبیر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جوش بہادری کی وجہ سے وہ اقدام کر اٹھیں جو اقدام ان کی ابھی مستویٰ سے اوپر ہے، ان کی سطح سے اوپر ہے. یعنی بہادری زیادہ ہے اور ہمت کم ہے. اور ہمارے ہاں آج کل
ہمتیں زیادہ ہیں، جوان ہیں 25-30 سال کے، اور بہادریاں بچوں والی 12 سال والوں کی ہیں، اور ان کی بہادریاں 25-30 سال والوں کی تھیں، اور جوانیاں صحتیں 12 سال والے کی ہیں۔ جیسے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، آگے عمرو بن عبد ود ہے، تو وہ کڑیال جوان ہے، اس کو اس وقت بھی وہ 1000 مرد کہتے تھے، عرب لوگ بھی 1000 مرد، حالانکہ فارسی کا لفظ ہے لیکن وہ مشہور تھا 1000 مرد کے نام سے، فارسی لفظ میں معروف تھا، یعنی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اور حضرت علی 24-25 سال عمر ہے، اور حضرت علی جسم میں پتلے تھے، اور یہ اسے ٹکرا گئے، یہ دل ہی ٹکرایا ہے، باقی جسم تو نہیں ٹکرا سکتا اس سے، اور اس نے بھی اپنی توہین سمجھی تھی حضرت علی سے لڑنا، کہ میری شان کے خلاف ہے بچے سے لڑنا، بچے نے کہا نظر ادھر ہونا۔ تو بہادری جو ہے نا دل کا نام ہوتا ہے۔ نیچے دیکھو وکل به رجلا حاشیہ لیحفظه لئلا يهجم على العدو بما عنده من الفروسیت على ما لا طاقت له به سیما عند اشتغال الزبیر بالقتال، کہ وہ اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے وہ اقدام نہ کر اٹھیں اپنی بہادری کی وجہ سے جن کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ بہادری اتنی ہے کہ کچھ کر گزریں گے لیکن جسم نہیں ساتھ دے گا، 12 سال کا بچہ وہ کر نہیں سکے گا۔ اور ویسے دکھ سے کہنے کی بات ہے، ہمارے نا جہاد کے جذبے بھی ختم ہو گئے، اب نا بالکل شوق ہی نہیں اٹھتا جہاد کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس طرح دیکھیں کہ میں نے جا کر جہاد کر دینا ہے، ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد کے نام پر ایسے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں جو جہاد نہیں بنتے ہوتے، لیکن جو حقیقی جہاد ہے اس کا کون سا شوق ہے؟ ابھی انڈیا سے جنگ چھڑ جائے، ہے شوق لڑنے کا؟ ہاں یہ شوق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات علی نہ من لم یغزو ولم یحدث به نفسه لیحدث غالبا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه فمات علی شعبۃ من نفاق، جو آدمی ایسا ہے کہ جیسے نہ اس نے جہاد کیا، غزوہ کیا، اور نہ اس کے دل میں جہاد کا کبھی جذبہ پیدا ہوا، شوق بھی نہیں ہوا، وہ منافق ہو کر مرا۔ تو اس لیے جذبہ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ جو مجھے تردد ہو رہا تھا کہ یحدث ہے کیا، وہ یحدث نہیں ہے، وہ یحدث ہے۔ من ماتا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه، اس کے دل نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یحدثیوں کا بات ہے تحدیث سے، اس کے دل نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، یعنی دل میں خیال اور جذبہ بھی نہیں آیا، تو مات علی شعبۃ من نفاق۔ چلیں بھی اچھا آگے، اس لیے جذبہ ہونا چاہیے بے جہاد کا۔ اللہ کے نبی کا انتقال تک کا جذبہ جہاد کا تھا، آپ نے فرمایا لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اب اس میں تو جہاد کا کوئی دوسرا معنی مراد نہیں جا سکتا، یعنی جہاد بالقلم، جہاد باللسان تو نہیں ہو سکتا، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہی کر دیا جاؤں۔ اس لیے آپ کی موت کو شہادت کہا جاتا ہے، آپ کی رگ ابر ہی کٹ گئی تھی وہ زہر کے کھانے سے۔ چلیں اچھا، حدثنا سعید بن عروبہ، اگلی روایت وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک نے ابو طلحہ سے یہ بات روایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن 24 آدمیوں کے بارے میں فرمایا، رجلا من صنادید قریش، جو قریش کے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، وہ وڈیرے نہیں، وہ اکھڑ کیا نہیں، وہ جو بڑے لوگوں کیا کہتے ہیں، فن خان، یا ایسا ہاں جو بڑے فن خان تھے نا، یہ ان فن خانوں کے بارے میں لفظی طرح میں تو اب سردار ہی کریں گے، ہاں یہ قریش کے سرداروں میں قریش 24 جو فن خان تھے نا، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ سنادید، سندید کی جمع، سندید سردار کو کہتے ہیں، لیکن وہ فن خان سردار کو کہتے ہیں، اکھڑ مزاج کو، زیادہ بے قابو ہونے والا۔ فقذفوا فی طوی من اطواء بدر، ان کو بدر کے کنووں میں سے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کیسا کنواں تھا؟ خبیث مخبث، اس کا ترجمہ خیر و ساری میں لکھا ہے سڑا ہوا تھا اور بدبودار تھا، خبیث سڑا ہوا، مخبث بدبودار۔ اچھا جو انعام الباری میں لکھا ہے وہ ترجمہ مجھے ذرا زیادہ اچھا لگا ہے، وہ لکھا ہے خبیثن، اس میں فاعل ہے نا، خود ناپاک تھا وہ کنواں، اور مخبث یہ ہے نا، اس میں ایک صفت اس کی آتی ہے، کیا صفہ، کیا اس کی خصوصیات وہ خاصیات ابواب، تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ وہ اس چیز والا ہو گیا، جس کو فعل لازم کے معنی میں ہم کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا باب افعال سے ہے، صار ذا خبث، خباثت والا ہو گیا، یعنی ناپاک چیزوں والا تھا۔ تو خبیث کا ترجمہ ناپاک، خود ناپاک تھا، مخبث ناپاک چیزوں والا تھا،
یعنی خود بھی گندا تھا، کنواں بھی، اور گندی چیزوں والا تھا، مطلب اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی گندی تھیں۔ تو یہ ترجمہ ذرا زیادہ لگتا ہے، جس کا ترجمہ یوں کریں گے خود ناپاک تھا اور ناپاک چیزوں والا تھا، خود بھی ناپاک تھا، اندر چیزیں بھی ناپاک تھیں، خود بھی گندا تھا، وہ کنواں جو تھا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی گندی تھیں۔ گندا کر دینے والا بھی خود بھی گندا تھا اور جو چیز اس میں ڈالے اس کو بھی گندا کرا۔ تک صاحب نے یہ لکھا سارا دا خوب سن والا وکان اذا ظہر، میرے نبی کی بہادری، وکان اذا ظہر علی قوم، جب آپ کسی قوم پر فتح پا لیتے تھے، اقام بالارصۃ ثلاث لیال، آپ فتح پا لینے کے بعد پھر 3 دن تک وہاں جم کے بیٹھ جاتے تھے کہ ادھر ہی بیٹھا ہوں، یہ نہ کہنا کہ ابھی جلدی سے فتح تو حاصل ہوئے گی پھر بھاگ گیا، ابھی ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ حملہ کرتے شکاستی ہو جائے، کہ نہیں، پھر 3 دن بیٹھ جاتے تھے کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، اگر ہے دم تو آ جاؤ پھر، تو 3 دن آپ وہاں بیٹھتے تھے۔ فلما کان ببدر اليوم الثالث، دل کرتا ہے پتہ نہیں بات کہنی بھی چاہیے کہ نہیں، ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے اور ایمان والے ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے تو کیا مزہ ہوتا، اللہ کے نبی کو دیکھتے، آپ کی شانیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، نبی جب بولتا منہ سے موتی جھڑتے۔ کسی نے کہا تھا سوچتا ہوں کہ میں نے تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر میں کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا میں تیرے زمانے کا، تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا، پانی ہوتا وہاں کے چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا ایک بادل کا، ساتھ تیرے گھومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا سا ایک رستہ ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، قطرہ ہوتا تیرے آنسو کا، غم امت میں بہہ گیا ہوتا، شتر ہوتا ان 63 میں، تیرے ہاتھوں نہر ہو گیا ہوتا۔ چلیں اچھا آگے، تو فلما کان ببدر اليوم الثالث، بدر میں جب تیسرا دن تھا، آپ نے اپنی سواری کے بارے میں حکم دیا تو سواری پر کجاوا کس دیا گیا، پھر آپ چلے، آپ کے صحابہ بھی ساتھ چلنے لگے، تو صحابہ کہتے ہیں ما نرا، یہ نرا ضمن بضم نون ہے، تو جب یہ ضمہ کے ساتھ ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا، رآ یرا دیکھنا، یرا خیال کرنا، ما نرا، تو اس طرح ارا کا مطلب ہوتا ہے میرا خیال ہے، نرا کا نا ہمارا یہ خیال ہے، ینطلق الا لبعض حاجتی، ہم یہ سمجھے کہ آپ اپنی کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ چلے یہاں تک کہ آپ حتی قام علی شفۃ الرقی، آپ کنویں کی جا کر کنارے پر کھڑے ہو گئے، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، آپ وہاں جا کر کنویں کے اوپر نا آپ نے حکم دیا تھا نا بدبختوں کو، کھڑ پینچوں کو، ہاں میرے دنوں سے کھڑ پینچ لفظ آ رہا تھا، وہ آپ نے کھڑ پینچوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کو ڈال دو اندر، وہ جو کھڑ پینچ اندر گرے پڑے تھے، آپ ان کو اب نام دے کر، ان کے باپوں کے نام پکار کر آواز دینے لگے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کہ اب تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ کیا تمہیں اب یہ بات خوش کرے گی کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے، یعنی ہے تمنا، اب تو ہوتی تمنا، تو ہم نے تو وہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو سچ پایا ہے، کیا تم نے وہ سچ پا لی جو ہم سے تمہارے رب نے وعدہ کی تھی؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا، یہ ما استفہامیہ ہے، یعنی کیا آپ ان جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح بھی نہیں، بغیر روح والی جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما انتم، ما نافیہ ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو تم ان لوگوں سے جو اندر پڑے ہوئے ہیں، منہم اسما کے متعلق ہے، تم ان لوگوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہوئے، جتنے تم میری بات سن رہے ہو اتنی ہی وہ بات سن رہے ہیں جو مرے ہوئے اس قبر اس میں اندر پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں، مردہ سن رہا ہے گویا کہ۔ حضرت قتادہ کہتے تھے، اب یہاں وہ بات اشکال ہو گیا نا کہ کیا مردے بھی سنتے، تو اس میں صحابہ کا اختلاف ہے، بعض کہتے سماع موتا کے قائل تھے، بعض سماع موتا کے قائل نہیں تھے، حضرت قتادہ سماع موتا کے قائل نہیں تھے، عام مردوں کا سننا، انبیاء کا سننا با اتفاق امت، با اجماع امت مسلم اور متفق علیہ ہے کہ انبیاء کی قبروں پر جاؤ تو نبی سنتے ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ عام مردوں کے بارے میں ہے، تو اس پر حضرت قتادہ کا مطلب یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، دوسری آیات و احادیث ہیں، تو پھر انہوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ، اللہ نے ان کو
बतौर हजूर के मोजज़े के ज़िंदा कर दिया था, यानी अंदर उनमें रूह लौट आई थी और फिर उनमें यानी इतनी हिस्स पैदा हो गई थी जिसे वो सुन सकें। अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको हजूर की बात सुना दी। यानी वो मुर्दा होकर नहीं सुन रहे थे, मुर्दे नहीं सुनते। यहाँ जो सुन रहे थे हजूर की हदीस साफ़ है कि तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदा होने के बाद सुन रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको हजूर की बात सुना दी, तौबीखन डांट के तौर पर, तस्गीरन हकारत के तौर पर, नकीमतन सज़ा के तौर पर, हसरतन अफसोस के तौर पर, नदमन शर्मिंदगी के तौर पर। ये तर्जमे याद रखने होंगे, दोबारा कर देता हूँ। पहले का तर्जमा डांट, दूसरा तो हकारत, तीसरा सज़ा, चौथा अफसोस, पांचवा शर्मिंदगी। ये हज़रत कतादा का मज़हब है। तो उनके नदी के समय मौता हुआ ही नहीं, समय अहया हुआ है। यहाँ कुछ बातें काबिल गौर हैं। एक तो ये समय मौता का मसला है, इसमें सहाबा का इख्तलाफ है। हज़रत कतादा, हज़रत उमर इब्न उमर ये समय मौता के कायल थे। नहीं, हज़रत कतादा नहीं, हज़रत उमर और हज़रत इब्न उमर ये समय मौता के कायल थे। क्योंकि जब हज़रत उमर को हुजूर ने खुद ही कह दिया तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उनका तो उसी दिन से नज़रिया हो गया कि मुर्दे सुनते हैं। इब्न उमर भी यही कहते थे। लेकिन हज़रत आयशा, हज़रत कतादा, यानी दोनों तरफ और भी सहाबा हैं, ये दो बड़े बड़े नाम बता रहे हैं। हज़रत आयशा का मज़हब ये था कि मुर्दे नहीं सुनते। अब ये जो मसला है ना समय मौता का, ये सहाबा के ज़माने से चला आ रहा है और जाने बैन के पास मजबूत दलाइल हैं और लिखे भी हैं। उर्दू शुरुआत अगर आप बुखारी शरीफ की देखें, लंबी लंबी बहसें की हुई हैं, दोनों के दलाइल। लेकिन जमहूर का मज़हब क्या है इसमें? जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब एतदाल वाला है, दरमियान की राह है। उनका मज़हब ये कि एक जुमला याद रख लो कि आम मुर्दे फिल जुमला सुनते हैं। आम मुर्दे फिल जुमला सुनते हैं। फिल जुमला का मतलब ये है मजमूई तौर पर सुनते हैं। मजमूई तौर पर सुनते हैं का मतलब जी जमहूर का मज़हब है। जमहूर अहले सुन्नत हनफिया का मज़हब है। आम मुर्दे फिल जुमला सुनते हैं। फिल जुमला का मतलब ये जहाँ अल्लाह ताला सुनाते हैं उन मकामात पर सुन लेते हैं, जहाँ अल्लाह नहीं सुनाते वहाँ नहीं सुनते। ये उनका मज़हब है। लिहाजा जिन हदीसों में आता है हत्ता यस्माउ क़ुरआन आलिहिम, ये हदीस पढ़िए, जब लोग मुर्दे को दफना कर वापस लौटते हैं, बुखारी की हदीस है, तो मुर्दा उनके पाँव की, जूतों की खिसखिसाहट की आवाज़ भी सुन रहा होता है। ये तो बुखारी की हदीस है। ये तो आम मुर्दे के बारे में है। पता चला कि मुर्दा सुनता है और बाज़ जगह आता है कि मुर्दे नहीं सुनते। तो फिर उसका जवाब ये बनेगा, हमने कहा फिल जुमला सुनते हैं। यानी जहाँ हदीसों में आ गया ना कि अल्लाह ताला सुनाते हैं, वहाँ हमारा भी यही मज़हब है कि अल्लाह ताला सुनाते हैं, वो सुनते हैं। और जहाँ अल्लाह ताला नहीं सुनाते वहाँ नहीं सुनते। लिहाजा सारी हदीसों में भी तत्बीक हो गई और मज़हब भी एतदाल का हो गया। इसी को हज़रत अनवर शाह साहब ने इन जुमलों में लिखा है, हमारे इस हनफिया के राज मज़हब को। उन्होंने कहा है अस्समाउ फ़ीमा वरद फ़ीहिल आसार वत्तवक्कुफ़ु फ़ीमा लम यरद फ़ीहिल आसार। अस्समाउ फ़ीमा वरद फ़ीहिल आसार, जहाँ आसार व अहदीस वारिद हुई हैं सुनने की, वहाँ सुनते हैं। वत्तवक्कुफ़ु फ़ीमा लम यरद फ़ीहिल आसार, जहाँ आसार व अहदीस सुनने के बारे में वारिद नहीं हुई कि इस जगह सुनते हैं कि नहीं सुनते, वहाँ हम तवक्कुफ़ करते हैं। तवक्कुफ़ का मतलब ये कि एहतमाल सुनने का भी, एहतमाल न सुनने का भी, हम कतई बात कोई भी नहीं करते। वही मतलब निकलता है कि फ़िल जुमला सुनते हैं। ये वाज़ेह है, ये आम जो मुर्दों के बारे में है। और जो मुर्दे जो अमवात अंबिया किराम की हैं, उनका समा बिल इत्तिफ़ाक़ व बिल इजमा मुसल्लम है, उनमें इख्तलाफ नहीं है। जो इख्तलाफ है वो शुज़ूज़ के दर्जे में है। मैं ये नहीं कहता इख्तलाफ नहीं है, जो इख्तलाफ है वो शुज़ूज़ के दर्जे में है। लेकिन उम्मत का इजमाई मसला यही है कि अंबिया सुनते हैं जब उनकी कब्र पर चला जाए। ये एक होगी। एक बात इसमें और भी है, वो ये कि अल्लाह के नबी ने ऊपर हदीस में आता है, आया है वहाँ तवी फ़ी तवीयन मिन अतवा, और नीचे है काम अला शफ़त रकी। हालांकि कुआँ एक ही है, आपको हुक्म दिया गया तो कुएँ में डाल दिया गया, फिर आप कुएँ के किनारे पे जाकर खड़े हो गए। तो ऊपर कुएँ के लिए तवी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नीचे रकी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी में रकी और तवी में फ़र्क है। रकी कहते हैं बग़ैर मंडेर वाले कुएँ को, जिसकी मंडेर ना हो। मंडेर कुएँ के चारों तरफ छोटी छोटी दीवार दी होती है ताकि अंदर कोई चीज़ गिर ना जाए। तब नहीं, रकी कहते हैं बग़ैर मंडेर वाला, और तवी कहते हैं मंडेर वाला। तवी का माना जिसको लपेट दिया गया हो, आसानी से याद रखने के लिए।
یعنی اس کنویں کو آپ نے لپیٹا ہوا ہے، یعنی اس کو کوئی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تاکہ اندر کوئی چیز نہ جائے. تو یہ تو ایک ہی کنواں ہے، یا پھر منڈیر والا ہوگا یا پھر بغیر منڈیر والا ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کے لاشیں کسی اور کنویں میں ڈلوائی تھیں اور جا کر کہا کسی اور کنویں پر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے جو نیچے حاشیے میں لکھا اور بڑا آسان سا لفظ ہے کہ یجمع بینہ و بین السابق بأن كانت مطویۃ فاستہدمت یا فاستہدمت فصار کررکی. وہ پہلے منڈیر والا تھا اور بعد میں منڈیر ٹوٹ گئی تھی، بغیر منڈیر والا تھا. تو چونکہ وہی کنواں پہلے منڈیر والا تھا، بعد میں منڈیر اس کی ٹوٹ گئی تو وہ بغیر منڈیر والا ہو گیا. تو ایک لحاظ سے سابقہ حالت دیکھیں تو وہ طوی تھا اور موجودہ دیکھیں تو وہ رکی تھا. تو دونوں طرح اس کو کہا جا سکتا ہے.